नाज़रीन मुल्की सियासी फ्रंट ते त खोड़ ख़बरूं असांखे नज़र अचनि पियूं पर हिन वक़्तु जंहिं ख़बर सियासी जेका हलचल पैदा कई आहे उहा ख़बर आहे बानी PTI जी अस्पताल मुंतक़िली वारो अदालती फ़ैसिलो जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं त हुकूमत पारां शिफ़ा जे बजाए पिम्स अस्पताल में बानी खे वठी वियो ऐं उनखां पोइ उहो जेको समूरो सिलसिलो नज़र आयो उनखां पोइ ॿई जेके धुरियूं आहिनि यानी हुकूमत ऐं PTI ॿई अदालत में मौजूदु आहिनि ॿई हिक ॿिए मथां तौहीन अदालत जो इल्ज़ाम हणनि थियूं ऐं ॿई इहो ॼाणाइनि थियूं त जेको फ़ैसिलो हाणे करिणो आहे त कंहिं तौहीन अदालत कई आहे कंहिं अदालत जो हुकुम नाहे मञियो उनजो जेको फ़ैसिलो आहे उहो अदालत खे ई करिणो आहे उन हवाले सां नाज़रीन जेके हुकूमत पारां ख़बर आहे त हिकिड़ी नज़रसानी जी दरख़्वास्त थी जेका अदालत में दाख़िल कराई वई आहे उनखां पोइ PTI पारां बि नज़रसानी PTI पारां तौहीन अदालत वारी जेका दरख़्वास्त हुन ते कुझु एतिराज़ साम्हूं आया उहो एतिराज़ ख़तमु करण खां पोइ PTI उहा दरख़्वास्त दाख़िल कई आहे अदालत खे इहा इस्तदा कई आहे त तकड़ी बुनियादनि ते हिन ॿुधणीअ खे ॿुधो वञे हिन केस खे हिन दरख़्वास्त खे ॿुधो वञे ऐं हिन खां पोइ नंबर अलॉट बि थी चुको आहे छाकाणि त इहो दरख़्वास्त मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त बानीअ जी सिहत जो मसइलो आहे ऐं संदसि जेका सिहत आहे उहा ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थिए पई ॿिए पासे हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो त असीं आइन ऐं अदालत जे हुकुम जा पाबंद आहियूं ऐं उन ई हवाले सां अदालत अॻियां जेको बि अदालत जो फ़ैसिलो आहे हुकूमत उन ई हिसाब सां अॻियां वधे पई पर उन ॾींहुं जेका सूरत हाल पैदा थी अमन अमान जो मसइलो हो तंहिंजे करे ॿी जेका पिम्स अस्पताल हुई उते अदालत हुकूमत पारां उन हवाले सां हीअ जेका समूरी सूरत हाल उन हवाले अमन अमान जे करे नज़र आई ऐं हाणे बि जेका तौहीन अदालत वारी दरख़्वास्त आहे इन में न त कानून वारो वज़ीर न त सुसमा वारो वज़ीर पर घरू वज़ीर खे ई इन में जवाबु ॾियणो आहे ॿिए पासे जेका हिन वक़्तु बि बहस हले पियो त घरू वज़ीर जेको मोहसिन नक़वी आहे उनखे इन दरख़्वास्त में छूट ॾिनी वई आहे उन ते PTI अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस तोड़े सवाल जारी आहिनि जेका ॿी डेवलपमेंट असांखे नज़र अचे पई मुल्की सियासी फ्रंट ते उहा आहे ऑपोज़िशन जो गॾियल इतिहाद जंहिंजो गुज़िरियल ॾींहुं पहिरियों पार्लियामेंट इजलास थियो ऐं उन्हनि हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे ऑपोज़िशन इतिहाद जो इहो चवणु आहे अहम कानूनी मामलनि ते ऐं हुन खां सवाइ जेके बि अहम क़ौमी मामला आहिनि उन्हनि ते असीं गॾियल ऐं मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ रखंदासीं ऐं उन हवाले सां उसूली इहो फ़ैसिलो वरितो वियो आहे जेको नवनि सूबनि जे हवाले सां मुल्क अंदरि हिकिड़ो रिंगट असांखे ॿुधण में अचे पियो उन हवाले सां बि ॼाणायो पियो वञे त हिन वक़्तु न त मुल्क में उनजी ज़रूरत आहे न त मुल्क में उनजो माहौल आहे मुल्क अंदरि बाहि लॻल आहे अहिड़ो क़दम खणण सां वधीक बेइतमादी वधंदी समूरा मामला आहिनि जिन खे अॼोके प्रोग्राम में फोकस कंदासीं जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदासीं अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻूणा MNA आहिनि अख़ुंज़दा चटान साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि मुस्लिम लीग नून जा अॻूणा MNA आहिनि निसार चीमा साहब कुछ देर में उहे मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कंदा ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सीनियर अॻवान आहे अॻूणो MPA सरबुलंद खान साहब भी मूंसां गॾु मौजूद है अवां जी मेहरबानी अवां खे भलीकार इन प्रोग्राम में सरबुलंद खान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी क्या कहेंगे आप आज हमने देखा कि दोनों जो फरीकेन हैं वो हुकूमत हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो इस वक्त अदालत में है ये मामला अदालत से ही शुरू हुआ लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हमने कोई हुक्म अदूली नहीं की अदालत की ये फैसला अदालत को करना है कि तौहीन अदालत का कौन मुर्तकिब हुआ वो ये कह रहे हैं लेकिन PTI की जानिब से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसमें ना तो वज़ीर कानून ना तो वज़ीर इत्तलात बल्कि ख़ुद वज़ीर दाखिला को ही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत ने जो कदम उठाया वो अमन अमान के मसले की वजह से उठाया क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आपने जब ये फैसला आया मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदालत ने जब फैसला दिया तो पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम में एक इत्मीनान की सांस आई जो पिछले 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि 3 साल से ज़्यादा हो गए 5 साल हो गए कि हम लोग अदालतों के चक्कर काट रहे और हमें कहीं से भी कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। बावजूद इसके क्या हम अवामी अदालत में भी गए और इन अदालतों में भी चक्कर लगाते रहे। कोई 5 साल बाद हमें थोड़ी सी उम्मीद की कोई एक हवा का झोंका हमें नजर आया और वो भी कोई हम इसको कोई रिलीफ नहीं समझते। ये हमारा कानूनी आईनी हर एक कैदी का हक है जब बीमार हो और हर हफ्ते उसकी फैमिली की उनसे मुलाकात हो। ये सब जो है कानूनी आईनी चीजें हैं जो इस वक्त आइन को PTI के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और उसको जो बुनियादी हुकूक है किसी कैदी के वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो इंसान ही है ना, जब उसको 3 साल पिछले 1 साल से कैद तन्हाई में रखा हुआ है
اور ان کو وہ بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے. اگر انسان کو آپ کھانا پینا بھی دیں اور وہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکا، 1 سال سے اپنی فیملی سے نہیں مل رہا، اپنی وکلا سے، اپنی پارٹی سے کے لوگوں سے نہیں مل پا رہا، تو انسان ہے، اس کی تو مینٹلی پوزیشن کیا ہوگی آپ خود اندازہ کریں. پھر بہت ساری چیزیں ہیں. خان صاحب اوور 70s ہیں، ان کی ایج زیادہ ہے، بی پی کے مسائل ہوتے ہیں اس ایج میں، اور آنکھ کا مسئلہ سب سے بڑا ایشو رہا. 85% خان صاحب کی آنکھ بھی ضائع ہونے کی خبر آئی. باوجود اس کے کہ اس ملک میں جو آئین اور قانون کی جو پوزیشن ہے، حالت ہے، وہ 26-27ویں ترمیم کے بعد تقریباً معدوم ہو گئی ہے. انصاف کی کوئی امید ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آئی، اور بہت عرصے بعد ہمیں کوئی تھوڑا سا انصاف ہوتا ہوا نظر آیا. وہ بھی ٹھیک. ایک قیدی کو صرف ہاسپٹلائز کرنے کی بات تھی، جس پر اپوزیشن نے حکومت کے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گیا، اور انہوں نے بجائے اس معزز عدالت کے کیس کو پیروی منوان اس پہ عمل کرنے کے بجائے انہوں نے ہیلے بہانے سے کام لیتے ہوئے جو ہمارے ڈاکٹر تھے فیصل سلطان، ان کو لے کر گئے الشفا، اور ان کو خان صاحب کو پیمز لے گئے، اور وہاں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، کوئی علاج نہیں ہوا، کوئی ان کا باضابطہ کوئی چیک اپ نہیں ہوئے، اور جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا اس پہ عمل نہیں ہوا. بہت ساری وائلیشنز کی گئی ہیں. ٹھیک، انہوں نے لیکن کنٹیم آف سربلند خان کورٹ صاحب کیا ہے، اور آپ کی ہم نظر عدالت سے میں گئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارے نمبر بھی لگ گیا، جی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم پوری طریقے سے پوری 25 کروڑ عوام عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور تمام وکلا کھڑے ہیں، تمام بارز نے مذمت کی ہے، تمام بارز نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تائید کی ہے، اور ساتھ کھڑے ہونے کا اندازہ دیا ہے. اگر اس طریقے سے قانون کو معطل رکھا جائے گا تو یہ حکومت چلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گی، ٹھیک. اور پھر اب سڑکوں پہ ہم سربلند آئیں خان گے صاحب، اس کا انشاءاللہ. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. یہ حکومت کا موقف ہے کہ کون توہین عدالت کا مرتکب ہوا، اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. اب دونوں عدالت میں موجود ہیں، لیکن جو اس وقت حکومتی موقف ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سب کچھ جس طریقے سے عدالت کے فیصلے پر حکومت نے عمل کیا، اس کا ایک بڑا سبب جو تھا وہ تھا امن امان کا مسئلہ، امن امان کی صورتحال. اس وقت پی ٹی آئی نے عدالت کا حکم نہیں مانا، اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توہین عدالت کی درخواست ہے، اس پر نہ تو وزیر قانون، نہ تو وزیر اطلاعات، بلکہ خود وزیر داخلہ کو ہی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ امن امان کی جو ساری صورتحال ہے اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. لیکن ان کو تو پی ٹی آئی نے مکمل استثناء دے دی ہے، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے سارے خزانے میں. دیکھیں، وزیر داخلہ صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی اس طرح کی ہمارے اطلاعات کے مطابق وہ کہیں فریق بننے کی کوشش انہوں نے نہیں کی ہے. ان کے وزراء کی کوئی بڑی فوج ہے، اور وہ پوری طور پہ پریس کانفرنس کرتے رہے، اور ہیلے بہانے سے کام چلاتے رہے. اور امن و امان کی صورتحال اسی لیے نہیں تھی کہ نہ تو پارٹی کی طرف سے ہماری ہدایت تھی کہ کوئی بھی بندہ الشفا کے پاس نہیں جائے گا، وہ کوئی روٹ بند نہیں کرے گا، اور لوگ تھے بھی نہیں. رات کے کوئی 4-4:30 بج رہے تھے، تو تہجد کے ٹائم پہ خان صاحب کو پمز لے کر گئے ہیں. لوگ تو تھے ہی نہیں، نہ ادھر تھے نہ وہاں تھے. یہ تو ہو سکتا ہے انہوں نے خود کچھ لوگوں کے ذریعے وہاں پر 2-4 لوگ کھڑے کر دیے بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. 2-4 10 20 100 50 لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہر پارکنگ ایریا میں ہوتے ہیں. اس کا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی MNA کوئی پارٹی آفیشل وہاں موجود نہیں تھا. اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے، ان کی بدنیتی پہلے سے تھی. ان کے پریس کانفرنسوں سے ہمیں ساری چیزیں پتہ لگ رہی تھی کہ یہ ایشوز ہیں، اور یہ ان کی بدنیتی ظاہر ہوگی. ہم نے 100% کوشش کی ہے کہ یہ جو قانون کی جو ایک بڑا فیصلہ ہے وہ اس پہ منوان اس پہ عمل ہو، اور اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ساری کارروائی ہو. خان صاحب کے پچھلے 3-4 سالوں سے 30 سالوں سے وہ جیل میں ہیں، اور خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اس ملک میں. 25 کروڑ عوام نے خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے. 8 فروری کے الیکشن میں ہمارے 200 سے زائد سیٹیں تھیں، اور 8 فروری کے الیکشن میں نون اور پیپلز پارٹی MKM اور دیگر جماعتوں کے 5-5 ہزار ووٹ بھی نہیں تھے. ٹھیک سربلند ہمارے خان ہر صاحب، کینڈیڈیٹ کے آپ کی بات کو آگے تھے. بڑھاؤں گی. میں ساتھ اخوندزادہ چٹان صاحب بھی موجود ہیں، کچھ دیر میں چیمہ صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے. اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اہم اسٹیک ہولڈر اس سسٹم کی، حکومت کے ساتھ موجود ہے بدستور اس الائنس میں ابھی تک. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ جس طرح سے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ بڑا آسان ہوتا اگر حکومت کے عمل عدالت کے حکم نامے پر منوان، جس طرح سے حکومت کا شروعاتی موقف سامنے آیا
کہ اس پر ویسے ہی عمل درآمد ہو جاتا. آپ سمجھتے ہیں اس کو مس ہینڈل کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قیدی کو، صرف عمران خان صاحب کو نہیں، ہر قیدی کو صحت کا، کھانے کا، ملاقات کا، جیل مینول کے مطابق جو ان کا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے. چاہے اس کا جرم جو بھی ہے، وہ 302 میں ہے، وہ اسمگلنگ میں ہے، جو بھی ہے، کرپشن میں ہے، ان کو وہ حق دینا چاہیے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں نے اس کو تھوڑا سا مس ہینڈل کیا. پی ٹی آئی نے بھی جس طرح کے آرڈر آ گیا تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کر دیا کہ عمران خان صاحب ہاسپٹل سے، جیل سے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل سے بنی گالا، اور بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جائے گا. ایک اس طرح کا تاثر پی ٹی آئی نے بنایا، اور اگر اس طرح کا ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو پسلی پرندے ہیں جو حکومت اقتدار کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں کسی پارٹی کے پاس، اور جب سمجھتے ہیں کہ اب تو اس کا اقتدار ختم ہونے والا ہے اور کسی اور پارٹی کے ساتھ ڈیل ہوا ہے، تو وہ بھاگ کے جاتے ہیں. تو حکومت نے بھی اس تاثر ختم کرنے کے لیے وہ سب کچھ نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان صاحب کو الشفا میں لے جانا چاہیے تھا. وہاں پہ جو بورڈ تھا اس کے سامنے پیش کیا جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے عمران خان صاحب کے بہن نے خود کہا ہے کہ عمران خان صاحب بیمار نہیں ہے، وہ بالکل فٹ پھاٹ ہے، تو ایک دن الشفا میں رکھ دیتے اور پھر وہ رپورٹ کے ساتھ اس کو واپس کر لے جاتے کہ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ بیمار نہیں ہے. اگر بیمار نہیں تھا تو ایک صحت مند بندے کو اگر آپ ہاسپٹل میں رکھتے ہیں تو یہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو واپس لے گئے جیل میں. تو مس ہینڈل تو دونوں طرف سے ہوا ہے. دونوں دعوے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی مسلم لیگ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جو عدالت نے کہا تھا کہ آپ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، اس پہ سیاست نہیں کریں گے، پریس کانفرنس ہو گئی، ان لوگوں کا بھی دعویٰ ہے. لیکن چٹان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کو بڑا خوش آئند کہا گیا حکومت کی جانب سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اوور نائٹ حکومت کے موقف میں تبدیلی آتی ہے، یو ٹرن لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نظر ثانی درخواست آ جاتی ہے. تو شروع سے کچھ مسئلہ تو تھا، یہ حکومت آخری حربے کو استعمال کر رہی تھی. مسئلہ میں سیاسی ورکر کی حیثیت سے جو سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ فیصلے کے آنے کے ساتھ پی ٹی آئی نے ایک اس طرح کا تاثر دینا شروع کر دیا کہ جیسے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گیا ہے. اب عمران خان صاحب ہاسپٹل میں کچھ عرصہ رہے گا، خاموش رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بنی گالا چلا جائے گا، اور بنی گالا سے اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے گا. پی ٹی آئی نے اس طرح کے تاثر بنانے کا کوشش کیا. ویسے تو یہ لوگ ڈیل کے بہت مخالفت کرتے ہیں، لیکن ڈیل کے لیے یہ لوگ بالکل مرے جا رہے ہیں. ابھی محسن نقوی صاحب کا نام نہ ڈالنا اس درخواست میں، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک، اس کو آپ اتفاق کہہ لیں، لیکن ساری جو ذمہ داری ہے وہ اس وقت وزیر اعظم اور کیبنٹ پہ ہے، اور نام بھی انہی کا ڈالا گیا ہے. محسن نقوی صاحب کا جو نام نہ ہونا اس درخواست میں، آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ جو جس تاثر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مزید مضبوط کیا جا رہا ہے یا مزید مضبوط ہوگا؟ دیکھ لیجیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب کا نام اس میں نہیں ہے تو پھر تو اس کا ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے وہ تو اس ملک کا محسن نقوی صاحب ہے. یہ ان کا ڈیوٹی ہے. اگر انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں بھی کیا تو پھر بھی اس کا نام اس میں آنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرفہ ڈیل ہے. دوسری سائڈ سے مجھے اس میں کچھ پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے. اگر دوسری طرف سے بھی کوئی پیش رفت ہوتا تو پھر عمران خان صاحب شفا کی جگہ تو یہ دوسرے ہسپتال نہیں لے کے جاتے، پھر ہسپتال سے اس کو دوبارہ تو جیل نہیں لے کے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خود سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیل ہمیں ملے گا محسن نقوی کے تھرو، اور اس کو وہ پول کا کردار ادا کرے گا. اور ہمارا جو درینہ خواہش ہے کہ ہم ڈی جی آئی سے ہاتھ ملائیں گے، ہم تو آرمی چیف سے بات کریں گے،
تو شاید ہمیں ڈی جی آئی سے ہاتھ ملانے کا اور آرمی چیف سے بات چیت کرنے کا موقع مل جائے. چٹان صاحب جواب لیتے ہیں سربلند خان سے، لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ پیش رفت ہے اور یہ خود سے پی ٹی آئی کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ بات بن جائے، تو پھر یہ کیا دیکھا ہم نے کہ 3 سال سے یہ کوششیں تو پی ٹی آئی 3 سال سے کر رہی تھی. 3 سال سے عدالت کے احکامات بھی موجود تھے، بانی سے ملاقات ہو، ان تک رسائی ہو، یا پھر ان کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہوں، پھر تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. ابھی ایسا کیا ہوا اچانک اوور نائٹ کہ ہم نے دیکھا کہ یہ حکم آ گیا، اتنا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، اور اس کے بعد حکومت کو بھی یہ کہنا پڑا، جو بیانات اس کے بعد تواتر سے سامنے آئے وہ بھی آپ نے نوٹس کیے ہوں گے ضرور. پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرفہ پیش رفت تھی؟ مجھے تو عمران خان صاحب پہلے تو سب لوگوں کو یہ تاثر قائم ہوا تھا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہوا ہے جب فیصلہ آ گیا. لیکن پھر جس طریقے سے الشفا کے بجائے پیمس لے گیا عمران خان صاحب کو، اور پیمس سے پھر جس طریقے سے اس کو واپس لے گئے، اور پھر آپ لوگوں کی یہ جو خاموشی ہے، اور پھر محسن نقوی صاحب کو توہین عدالت میں نہیں ڈالنا، تو لگتا یہ ہے کہ ڈیل جو ہے وہ ایک طرفہ ہے، دونوں سائڈ سے نہیں ہے. ٹھیک، سربلند خان صاحب کچھ ریسپونڈ کریں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہ تو اخنزادہ چٹان صاحب کی اپنی رائے ہے، اور بلاول زرداری صاحب نے اس بات کو ویلکم کیا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور چونکہ ایسا تاثر بھی آ رہا ہے، ایسے امید بھی کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے بہت جلد اپوزیشن میں موجود ہوگی. تو چونکہ خان صاحب نے جو جیل کاٹی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے جیل کسی نے نہیں کاٹی ہے، کہ جو تنہائی میں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، اور خان صاحب کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، اخبار نہیں مل رہا، کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب نے تو بڑے مزے کی جیل کاٹی ہے، روز وہ چھڑی لے کے آ جاتے تھے، اور پھر ہاسپٹل اور جیل بھی گھر سے اچھا تھا. تو ایک وہ سندھ کی اپنی صوبے کی جیل بھی تھی. تو کمپیئر کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ جی. اور خان صاحب نے کوئی نواز شریف کی طرح ڈیل بھی نہیں کی کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ یا ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیں گے 10 سال کے لیے میں سیاست نہیں کروں گا. لیکن سربلند خان صاحب حیرت نہیں ہوئی پی ٹی آئی کو کہ 3 سال سے جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ اچانک کیسے ہو گیا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا نہ تو کوئی بیک ڈور انگیجمنٹ ہوئی، نہ تو کوئی ڈیل ہوئی، نہ تو کوئی معاملات ہوئے، نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر یہ اچانک سے پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ حیرت کا معاملہ نہیں تھا؟ دیکھیں نہ کہیں تو ایسے ججز موجود ہیں کہ اگر ان کے بینچ میں کوئی کیس لگ جائے تو کچھ انصاف کی امید ہوتی ہے. تو یہ ان میں سے کوئی ایک بینچ تھا ضرور کہ کچھ قسمتی سے ان کے پاس لگ گیا، اور انہوں نے جو انصاف کے مطابق فیصلہ تھا وہ ہو گیا. دیگر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری عدالتوں کا کیا حال ہے، اور ججز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. جو 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ ججز نے جوڈیشل کمیشن کو اپنی شکایت ارسال کی سپریم کورٹ کے، لیکن اس پہ کوئی داد رسی نہیں ہوئی. اور الٹا جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے جہانگیری صاحب، اس کو نوکری سے اس سے تو جج صحیح برخاست کر دیا گیا. اب تو یہ قانون بھی پاس ہے کہ جو جج ان کا کہنا نہیں مانے گا اور وہ ٹرانسفر اور اس طرح کے معاملات نہیں کرے گا تو اس کو نوکری سے یعنی کہ ججز کی منصب سے برخاست کیا جائے گا. تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عدالیہ آزاد نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی جج کوئی انصاف کا فیصلہ دیتا ہے تو کس پریشر کا سامنا ہوتا ہے ان کو حکومت وقت کی. یہ جو نواز شریف اور ان کا جو ایک فوج ہے، اور ان پہ فرد جرم ہو چکی تھی شہباز شریف پہ، آپ سب کو پتا ہے. یہ تو اندر جانے والے تھے، اور یہ تو میڈیکل کا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے باہر گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 4 ہفتوں میں واپس آئیں گے. پھر 3 سال تو آئے نہیں، آتے ہی ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہو گیا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ کرپشن کے مجدد ہیں، اور جو معصوم لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی ہیں ہمارے کارکنوں کے اوپر، عام ورکر کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر 26 نومبر کو 2025 میں، اور اس کے بعد جو ہے
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جس میں ٹی ایل پی ہے اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے ظلم زبر اس دور حکومت میں ہوئے ہیں اور اس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور ٹھیک ان کا سوال ان کو جواب دینا تو پڑے گا. کیسے سامنا کریں گے سربلند خان صاحب؟ ابھی ہم نے ایک اپوزیشن کا یہ جو ہم جوائنٹ ایک الائنس دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ ذکر کیا اپنے گفتگو کے آغاز میں کہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ ساتھ کھڑا دیکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس الائنس میں شامل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک باوجود الٹی گنتی کے بیانات ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کچھ دال میں کچھ کالا ہے وہ بیانات ہوں، حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر تعاون نہ کرنے کا معاملہ ہو، یہ سب معاملات اپنی جگہ، لیکن بدستور پیپلز پارٹی اس سسٹم کی اہم اسٹیک ہولڈر بھی ہے اور اس وقت موجود بھی ہے حکومت کے ساتھ اتحاد میں. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت اس وقت اپنا رول صحیح نہیں ادا کر رہی، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے اور اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، عوام کے لیے جو ریلیف نہیں ہے، 350-400 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، غریب کا چولہا ٹھنڈا ہے، تو وہ ضرور اگر عوامی سیاست کریں گے تو ضرور اس اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں گے. پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا مشکل یوں ہے کہ انہوں نے صدر پاکستان کا بھی منصب لیا ہوا ہے اور آئینی گورنرز کے عہدے بھی لیے ہوئے ہیں 2 صوبوں میں 3 صوبوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 صوبوں میں تو ان کو یہ چیزیں سینٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے وڈرا کرنا پڑے گا. یہ جو انجوائے کر رہے ہیں حکومت کے جو نشستیں ہیں، یہ ان کو اپوزیشن میں آنا پڑے گا اور عوامی جو وہ ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی جعلی مینڈیٹ کافی سارا ہے. اس جعلی مینڈیٹ کی وجہ سے ہی یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کیونکہ نون کا زیادہ ہے، پی پی کا کم ہے، لیکن ہے فارم 47 کے ان کے ایم پی ایز ہیں. میرے حلقے سے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے، میں 8 مہینے ایم پی اے رہا ہوں اس سال بھی. تو یہاں بھی ایک جعلی ایم پی اے مسلط کیا گیا. ہمارے ضلع سے ایک دوسرے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مسلط کیا گیا. کراچی سے ہیں، سندھ سے کافی ہیں، ایم این اے ایم پی اے کی سیٹیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں اور پھر بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں. مشکلات ہیں، ضرور ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کم از کم عوام کی بات کرتی ہے تو عملی طور پہ ان کو عوامی رائے کا جو جے یو آئی جس چیز کو بھانپ چکی ہے، وہ اگر پیپلز پارٹی بھی اس کا اندازہ لگا لے اور نفس پہ ہاتھ رکھ لیں عوام کی، تو وہ ضرور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. اور ہم اپنی جو بھی تلخیاں ہیں وہ ہم سائڈ پہ رکھیں گے، چونکہ ہمارا نظریاتی ایک بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایشوز کے اوپر ہم اکٹھا ہو کے اپوزیشن کا رول ادا کریں گے تو اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو سسٹم چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر ڈیبیٹس رکھے جاتے ہیں بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر، اور وہ اس لیے کہ ایک راہ ہموار کی جائے، ایک ذہن سازی کی جائے. اس ملک میں مزید 20 صوبے لے کر آ رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جس کو تحفظات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو چونکہ ایشوز کے اوپر ہم یکجا ہو سکتے ہیں، مل کے ہم اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں. اور اس پر بات کرتے ہیں، مزید جواب لیتے ہیں. چٹان صاحب، ایسی کوئی بات زیر غور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ اپوزیشن کا یہ جو نیا اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں شامل ہوا جا سکے؟ جن جو پوائنٹس ابھی شیئر کیے سربلند خان صاحب نے، ان کی روشنی میں. دیکھیے جی، سربلند خان صاحب نے 2 باتیں کی، میں پہلے اس کا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے لیے عہدوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے. سربلند خان صاحب ایک سیاسی آدمی ہے، ایم پی اے رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو عہدے، آئینی عہدے، جو گورنر ہے، جو صدر ہے، اس کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد کتنے اختیارات ہیں. اگر ہمیں اقتدار کا شوق ہوتا تو ہمیں دعوت دیا گیا تھا مسلم لیگ کی طرف سے کہ یا 9 مرضی کی وزارتیں ہمیں دے دیں اور وزیر اعظم آپ لوگ بنائے، اور یا ہم آپ لوگوں کو مرضی کی 9 وزارتیں دیتے ہیں اور وزیر اعظم ہم بناتے ہیں. لیکن ہم نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ
ہم حکومت اگر آپ لوگ بناتے ہیں یا حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی والے، ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، لیکن ہم سب سے پہلا حکومت سازی کا دعوت پی ٹی آئی کو دیتے ہیں، کیونکہ عددی اکثریت ان لوگوں کا زیادہ ہے۔ لیکن یہ لوگ جو وہ اپنا خواہش ہے کہ آرمی چیف سے ہاتھ ملائیں گے اور ڈی جی آئی سے بات کریں گے، اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو اگر ہمیں شوق ہوتا تو ہم وزارت لیتے یا وزیر اعظم کا عہدہ لیتے، تو یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں اقتدار۔ دوسری چیز یہ کہ سر بلال خان صاحب سے بھی اور پی ٹی آئی کے تمام دوستوں سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ کو چھوڑنا چاہیے کہ جو عدالت جو جج آپ کی طرح حق میں فیصلہ کرے وہ فرشتہ ہے، وہ عدالت بہترین ہے، عدالت پھر آزاد ہے، لیکن اگر آپ کے مخالفت میں فیصلہ آ جائے تو پھر عدالت ہی نہیں ہے، قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سیاست جو ہے تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم، ان کی سیاسی عمر اتنا ہی ہے۔ جب سے یہ اسمبلی میں آئے ہیں ان لوگوں کا ایک مطالبہ ہے، اس کے لیے یہ روڈوں پہ بھی احتجاج کرتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر بھی کرتے ہیں، ٹاک شو میں بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لیکن چٹان ملاقات صاحب اب کرنے تو کچھ فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے، یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں پھر سے یہ باتیں ہو میں رہی بات کو ہیں۔ مکمل کروں، جی آپ بات مکمل کریں۔ میں بات کو مکمل کروں تو ان لوگوں کا سیاست جو ہے وہ صرف ملاقات کی گرد گھومتا ہے۔ کوئی تو مجھے فلیکسیبلٹی بتائے نظر کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ ملاقات سے ایک سیکنڈ میں بات مکمل کروں، 10 جی سیکنڈ ٹائم مجھے دے دیں۔ جی تو مجھے یہ بتاؤ کہ مولانا فضل الرحمان کا کیا دلچسپی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو یا نہیں ہو؟ محمود خان کا کیا دلچسپی ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا دلچسپی ہے؟ عوامی ایشوز پہ یہ لوگ سیاست کرتے ہی نہیں ہے۔ عوامی ایشوز پہ اپوزیشن کیا ہے؟ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے، کہ ان کے ساتھ ہم ایشو ٹو ایشو سیاست کرتے ہیں، جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے بہتری کے لیے نہیں ہے وہاں پہ ہم ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا چٹان صاحب، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا۔ آپ نے ابھی سر بلال خان صاحب نے بھی ذکر کیا، اگر ہم آ رہا ہے، اگر ہم اپوزیشن نہیں کرتے تو آج ایک سیکنڈ اگر ہم اپوزیشن نہیں کرتے تو آپ 18ویں ترمیم نہیں ہوتا، اس صوبوں سے ان کے جو حقوق ہے وہ چھینے گئے ہوتے۔ اگر ہم اپوزیشن نہیں کرتے تو آج سندھ کے جو پانی ہے وہ ریگستان میں بہتے تھے۔ تو ہم کرتے ہیں اپوزیشن، اس کا اثر بھی پڑتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ اگر پی ٹی آئی ایشوز پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہو جائے کہ آنے والے الیکشن کو کیسے ہم صاف اور شفاف بنائے کہ جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے، آؤ مل کے بیٹھتے ہیں کس طرح کا ادارہ بناتے ہیں جو جج جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بچ نہ سکے، کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے۔ آؤ مل بیٹھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سیاست میں مداخلت کا راستہ بند کرتے ہیں، تو ہم سر آنکھوں پہ تیار ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا سیاست جو ہے وہ صرف ایک نعرے کی گرد گھومتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروا دی۔ تو ان کی ملاقات میں میرے خیال میں دوسری جو پارٹیاں ہیں ان لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ ملاقات سے نکلے، ملک کے ایشوز پہ اپوزیشن کرے، سارے اپوزیشن ان کے ساتھ ہوں گی، اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے اور یہ ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اپوزیشن کو متحد کرے۔ لیکن اپوزیشن متحد اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا واحد راستہ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا سیاست پاکستان کے عوام کے مسائل اور ایشوز پہ نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب کے جیل سے رہائی پہ ہے کہ ماورائے عدالت عمران خان صاحب کو رہا کرے اور عمران خان صاحب کی ملاقات کرنے دے اور ان کو ٹی وی دے دے، ان کو پانی دے دے، ان کو تو چٹان صاحب ابھی جو اپوزیشن ایک متحد نظر آ رہی ہے، ابھی جو ایک نیا الائنس ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا وہ ان کے سامنے نہیں آئیں گے؟ کیونکہ کل پہلا پارلیمانی اجلاس ہوا اپوزیشن کے اس الائنس کا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر فی الحال یہ کام کرے گا یہ اتحاد، لیکن بڑا مضبوط کردار اب سے نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے معاملات پر بھی بڑی بات کی گئی۔ مضبوط کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس آئے۔ جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھ جائیں گے، تقریر آپ حال میں کر سکتے ہیں، یہ ڈیبیٹڈ کلب ہے حال،
باقی کام جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہو جاتا ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، بلکہ ایون مسلم لیگوں کا بھی یہ خواہش ہے کہ ہم آئندہ کے لیے یہ جو انتقام کا سلسلہ ہے اس کا راستہ روک لے اور آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف بنا لے. ٹھیک، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائے. جواب لے لیتے ہیں لوگوں سر. نے لگایا ہے کہ آرمی چیف سے بیٹھیں گے اور ڈی جی آئی سے ہاتھ ملائیں گے، اس چیز سے نکلے. اپنے ذاتی کیسز جو عمران خان صاحب کے وہ عدالتوں پہ چھوڑ دے، ایشوز پہ آ جائے، ہم سارے مل بھی لیں گے اور یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن اگر یہ وہی نعرہ ہے تو اس کے ساتھ ہم کوئی بھی ساتھ نہیں دے سکتا. جواب لے لیتے ہیں. سربلند خان صاحب کیا کہیں گے؟ آج اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم کہہ کر پیشکش دے کر تھک چکے، اب یہ اپوزیشن کے پاس ہے، یہ بال اپوزیشن کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے، بڑی اچھی بات کی ہے اخونزادہ چٹان نے، لیکن بہت معصومانہ بات بھی کی انہوں نے کہ عدالتوں کے کو جو ہے وہ کہیں فیصلہ آ جائے. پچھلے 3 سالوں سے آپ بتائیں کہ 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے؟ کیا یہ جو ہمارا جو مینڈیٹ ہے یہ پورے پاکستان کے سب سے بڑا مینڈیٹ نہیں تھا؟ کیا آپ سمیت آپ کی نون لیگ اور ساری پارٹیوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی قیدی کو اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم وہ بہت پرانی ہو چکی ہے، اب 26 اور 27ویں ترمیم پہ بات کریں. کیا آپ لوگوں نے ججز کو محکوم نہیں کیا ہے؟ کیا کوئی انصاف پاکستان میں اس وقت کسی کو میسر ہے؟ عامر رضا قتل کیس دیکھ لیں، بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں لگ رہا، سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کے مرڈر کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس آپ کو پورے سندھ میں کراچی میں نظر آتی ہے، اور لوگ اسی وجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو نئے صوبے یہ سیاسی لوگوں کے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ان پارٹیوں کی نااہلی ہے جس کی بنیاد پر عوام ان سے بدظن ہے اور ہم یہ نئے. تو سربلند خان صاحب وہی بات چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سارے معاملات کو اگر پی ٹی آئی سیریس ہے حل کرنے میں اور چاہتی ہے کہ ایشوز پر بات ہو، ایشوز کو لے کر آگے بڑھا جائے، تو اس کا ایک حل ہے کہ انہیں اپنی جو طرز سیاست رہا یا جو پرانی روش کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس روایتی روش کو کچھ بدلنا ہوگا، اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھ سکیں گے. آج اسپیکر نے بھی یہی ذکر کیا کہ ہم تو بارہا پیشکش کر چکے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا. ہم تو خالی چائے پینے کے حد تک تو اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اگر یہ ریالٹی میں یہ حقیقت میں عوامی ایشوز کے اوپر آ کے کھڑا یہ سودا بازی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ بینیفیشری بنتے ہیں ان چیزوں کے جو پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی تو الٹرنیٹلی کسی دوسری پارٹی کو جائے گی. تو الٹیمیٹلی انہی کے پاس وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. انہوں نے ان کو پریشرائز دینے کے لیے پھر ہم سے رابطہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس اسی وہ جا کے اسی کورٹ پہ اسی بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. سینسیریٹی کے ساتھ آگے بیٹھیں، ہم ویلکم کریں گے. سینسیریٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے سربلند خان صاحب، میرے ساتھ نثار چیمہ صاحب بھی آ گئے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا بھی جواب لیتے ہیں. نثار چیمہ صاحب آپ کو ویلکم کہوں گی اس پروگرام میں. میرے ساتھ اخونزادہ چٹان صاحب اور سربلند خان صاحب موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے، ان کی اسپتال منتقلی کے حوالے سے جو معاملہ شروع ہوا، عدالت سے شروع ہوا پھر عدالت میں پہنچ گیا، اس کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا حکومت کی جانب سے، یہ کہنا ہے آپ کے اتحادیوں کا، یہ کہنا ہے اپوزیشن کا. کیا کہیں گے آپ؟ چیمہ صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نثار چیمہ صاحب مائک انمیوٹ کر دیجیے گا، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. چیمہ صاحب اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو مائک انمیوٹ کر دیجیے گا، آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی چیمہ صاحب. اچھا جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس معاملے کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا اور کرنا چاہیے تھا. جب دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جایا جائے تو وہیں لے کے جانا چاہیے تھا. اور دیکھیں یہ وہ
عمران خان ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے حساب سے بھی میں سمجھتا ہوں ان کا یہ حق ہے، ان کا علاج معالجہ جو ان کے تسلی کے مطابق ہو، ان کے وکلاء کو، ان کے رشتہ داروں کو، پارٹی کے قائدین کو ان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ہمیں دیکھیں وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے جو عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنایا تھا مخالفین کے حوالے سے۔ مخالفین کو تو انہوں نے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکومت کو یہ عمران خان والی مثالوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں عمران خان کو تمام تر سہولتیں دینی چاہیے تھی جن کا آرڈر سپریم کورٹ نے کیا تھا، ان کے اوپر اسی طرح عمل کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں ریویو میں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ صحیح، لیکن معاملہ ریویو میں چلا گیا، وہاں سے بھی توہین عدالت کی درخواست آ گئی۔ چیمہ صاحب ایک اور سوال، میرے ساتھ جو معزز گیسٹ موجود ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا، ہم نے اپوزیشن کے الائنس کے حوالے سے بھی یہاں پر بات ہوئی آج کے شو میں، اپوزیشن کا یہ جو نیا اتحاد ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس اپوزیشن کے اتحاد کا جو پہلا اجلاس کل ہوا اس میں ایک اصولی موقف اختیار کیا گیا کہ اب سے متفقہ اور مشترکہ حکمت عملی نظر آئے گی، اہم قانونی معاملات ہوں، اہم قومی معاملات ہوں ان پر، اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو اہم اتحادی ہے آپ کی، وہ جماعت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ اہم قانونی معاملات پر مشاورت نہیں کی جاتی، اہم قانونی معاملات، قومی معاملات پر بھی مشاورت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جو تعاون ہے وہ اس وقت ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ کیا کہیں گے ان معاملات پر؟ حکومت کیوں اپنے لیے خود سے یہ نئے محاذ تیار کر رہی ہے بجائے حل کرنے کے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، اور ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ہر اہم مسئلے پہ انہیں اعتماد میں لے کے لینا چاہیے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ان کو حق حاصل ہے اتحاد بنائیں، وہ جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، اور جب یہ جماعتیں جتنے جو ہیں وہ کم پلیٹ فارمز پہ اکٹھی ہو سکیں، کم سے کم، وہ اچھا ہے۔ اپوزیشن ساری متحد ہو اور حکومتی الائنس بھی جو ہے وہ ایک بالکل ایک اکٹھے ہو کے وہ اپنا ان کا ایک موقف ہو تو زیادہ بہتر ہے جی۔ لیکن چیمہ صاحب یہ الائنس ایک ایسے وقت میں آیا ہے، ایک ایسے وقت میں وجود میں آیا ہے جب آپ کی اہم اتحادی جماعت الٹی گنتی کا ذکر کر چکی ہے، یہ بھی کہہ چکی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات کے حوالے سے، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر رہی ہے حکومت کو۔ تو اس الائنس کی اس موجودہ وقت کے رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں اس وقت عدم اعتماد کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہیں سیاسی فضا میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات بڑھ سکتی ہے حکومت کی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ممکن ہے بعض حوالوں سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری حکومت کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن نہ ہو، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم سے بہتر یہ کوئی ایسا متبادل نہیں مل سکتا جی، مسلم لیگ نون سے بہتر متبادل ان کو نہیں مل سکتا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ موجودہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت، حکومتی جو سارا ہمارا جو ہے الائنس ہے وہ ایک پیج پہ ہیں، اور اس میں کوئی ایسی دراڑیں نہیں ہیں جی۔ ممکن ہے جس طرح میں نے کہا کہ بعض شعبوں میں بعض حوالوں سے کوئی کارکردگی جو ہے ہماری وہ شاید یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس طرح کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو کوئی اس وقت کوئی بہتر متبادل میسر نہیں ہے جی۔ ٹھیک، چٹان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ چیمہ صاحب کی بات پر کہ کوئی بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ہو سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کچھ دن پہلے کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ بلاول صاحب کو پوری دال کالی نظر نہیں آئی، باقی کچھ نہ کچھ کالا ہوتا ہے جو سیٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی ان سے بہتر کوئی متبادل نہیں ہو سکتا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ دیکھیے جی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو مجھے نہیں پتا، لیکن عوام کے لیے متبادل ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کا نظام اس طرح چلتے ہیں، ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہوا، اگر میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ نہیں رہتا ہے۔ دنیا کا سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے چلتا ہے۔ دوسری بات، میرے بھائی سربلند خان نے پھر کہا کہ کراچی کے کاموں کے بارے میں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پی ٹی آئی کے پاس بھی ایک صوبہ ہے۔ ہماری تو جو کارکردگی ہے وہ تو چیئرمین بلاول صاحب نے پریزیڈنسی میں پوری نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھ دیا کہ کراچی میں ہم نے کیا کیا ہے۔
لیکن یہ بھی بتائے کہ پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اور پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنا کرپشن ہو رہا ہے وہ اپوزیشن والے نہیں کہہ رہے، یہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبران، اپنے وزیران، اپنے عہدیداران خود سے کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا کا ان لوگوں نے کیا حشر نشر کیا ہے۔ اور سربلند خان سے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے زبردستی الیکشن سندھ میں چھینا جا سکتا ہے، پنجاب میں چھینا جا سکتا ہے، تو یہ پختونخوا میں بھی ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ مان لیں کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا جو حکومت ہے وہ بھی جعلی ہے، اور یا یہ مان لیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ تو چٹان صاحب یہی تو آج کل مسلم لیگ نون بھی پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہے کہ مان لیں کہ کشمیر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیسا ہوتا کہ کچھ اور سیٹس پر پیپلز پارٹی آ جاتی، یا گلگت میں پی ٹی آئی اگر جیتی تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن کشمیر میں اگر ریزلٹس مختلف آئے تو پھر وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی۔ یہی موقف مسلم لیگ نون بھی اختیار کر رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کشمیر میں تو جو دھاندلی ہوئی ہے وہ تو ایک ایک کر کے ہم نے میڈیا کے اوپر رکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے شروعات ہوا کہ 12 سیٹیں میرے جیب میں ہے، پھر جس طرح وہ ذرا جاتے تھے، محترمہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب وہاں پہ جاتی ہیں، وہاں پہ اعلانات کرتے ہیں، الیکشن کی دن فائرنگ ہوتا ہے، ہمارے ورکر شہید ہوتے ہیں، ہمارا ایم این اے زخمی ہو جاتا ہے، پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سسٹم کو ڈیریل کرنے کا کوشش نہیں کیا۔ اگر ہماری ممبران حلف نہیں لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن اب آگے ہوگا کیا چٹان صاحب؟ کیونکہ یہی سوال میں سربلند خان صاحب سے کروں گی، اب آگے کی حکمت عملی پیپلز پارٹی کی کیا ہوگی؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا معاملہ ہو اس وقت پیپلز پارٹی نے واضح پوزیشن لی، لیکن مسلم لیگ نون وفاقی سرکار کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی واضح موقف، کوئی واضح پالیسی لینے سے وہ گریزاں ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ خود پیپلز پارٹی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اہم قانونی یا قومی معاملات پر ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی۔ ان سمیت ابھی آپ نے کشمیر کی الیکشنز کا بھی ذکر کیا، تو آگے کی اب حکمت عملی ہوگی کیا پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو خواہش یہ ہے کہ سسٹم چلے، ہمارا تو خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی اپنا ٹائم پورا کرے، کیونکہ 2008 کے بعد یہ جمہوری سسٹم تو تسلسل سے چل رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا ہے، تو ہمارا خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی اپنا ٹائم پورا کرے۔ حکمت عملی ہمارا یہ ہے کہ ہم ایشو ٹو ایشو سیاست کرتے ہیں، جو مسلم لیگ کوئی اچھا کام کرے، حکومت کوئی اچھا کام کرے، اس کا ہم تعریف بھی کرتے ہیں، اس پہ وزیر اعظم کو ہم شاباشی بھی دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس پہ ہم ڈٹ کے اپوزیشن کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے اندر سے ان لوگوں میں کچھ مسئلہ ہے لاہور اور اسلام آباد میں، کیونکہ لاہور کچھ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں تسلسل سے کہ اسلام آباد کے لیے مشکلات ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی پارٹی ہے، ہمارے ساتھ کشمیر میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد پھر ہم لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے تھے، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا، تو ان لوگوں کا کچھ جو مسئلہ ہے وہ پارٹی کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے، باہر اتنے مسائل ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ چٹان صاحب، سربلند خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج اسی بات کا اظہار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی طور حکومت کو گرانے کا سبب نہیں بنیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے، لیکن آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کام کرے گا، کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی اس کے ہمیں کچھ اثر نظر آئیں گے، پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ سلسلہ نظر آئے گا، اور جو آنے والی 27 ستمبر کی کال ہے پی ٹی آئی کی، اس کے لیے بتائیں گے کہ صرف پی ٹی آئی میں نظر آئے گی یا میدان میں جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی نظر آ سکتی ہیں؟ دیکھیے بہت زیادہ چٹان صاحب نے ایک بات کی ہے، کہہ رہے اگر ریگنگ ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں ہوئی ہے، تو بلاول زرداری صاحب نے کھلے عام سر عام کہا ہے کہ نون لیگ نے کی ہے، کشمیر میں بھی کی ہے اور پاکستان بھر میں کی ہے، یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے ہیں، ہمارے پہ کوئی الزام کسی کا نہیں ہے۔ دوسری بات ہے 27 تاریخ کو انشاءاللہ 20 لاکھ سے زائد بلکہ 40 لاکھ کا دعویٰ کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے، تو 40 لاکھ کی پریپریشن ہو رہی ہے اس وقت پاکستان بھر میں، جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، بہت جلد وہ سندھ کے مختلف اضلاع
चीन के शहर कराची और पंजाब में चूंकि एक अनअनाउंस मार्शल्ला है, सिंध में भी है लेकिन कदर कम है। हम ये कह सकते हैं कि हमें जलसे जुलूसों की इजाजत तो नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा फस्तायत जो पंजाब में हो रही है उसके मुकाबले में कम है। लेकिन है जरूर, हमारे वर्करों के घरों पे छापे पड़ते हैं जब हमारा कोई प्रोटेस्ट होता है, और हमसे पहले पुलिस वहां पहुंची होती है और पुलिस हम पे शेलिंग करती है, पथराव करती, लाठी चार्ज करती है, दहशतगर्दी के पर्चे साथ साथ हम पे कटते हैं और बहुत ज्यादा लाकानियत होती है। और जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट में एक शेल कहीं पुलिस वालों ने कर दिया था तो सीएम साहब ने माफी मांग ली थी, गवर्नर हाउस में उनको जगह दी गई, रात को फुटबॉल खेलते हो, और पीटीआई का प्रोटेस्ट का ऐलान होती है हमारे घरों पे छापे पड़ना शुरू होते हैं। तो ये चीजें हैं लेकिन जरूर, अब आप लेकिन तना नहीं है एहतजाज के इस कैंप मुकाबला में, करेंगे। दूसरी जमातें भी ऑपोजिशन की नजर आ रही हैं। आप बताएंगे कि समझते हैं कि दूसरी जमातें भी इस जो एहतजाज का प्लान है इसमें दीगर ऑपोजिशन की जमातें भी आपके साथ होंगी? देखें, आज तो एक अलामिया मुश्तरका जारी हुआ है, मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन, और मुश्तरका अलामिया जारी हुआ है। इसमें पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल साहब भी जो है पीपल्स पार्टी भी हमें ज्वाइन करेगी, चूंकि हम इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। और ये जो हुकूमत है वो अपनी जो बर्दाश्त की जो हद है, वैसे तो गैर आईनी और गैर कानूनी है, चोरी का मैंडेट से, हम ये नहीं कहते हैं लेजिटिमेट है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब इनका वक्त पूरा हो चुका है। बिलावल जरदारी साहब ने जैसे कहा उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो यकीनन अगर वो डायलॉग की हद तक नहीं अमली है तो फिर हम एक ही हम कंटेनर पे नजर आएंगे इंशाल्लाह। और अपोजिशन को होना भी चाहिए एक ही कंटेनर पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम ये जो जुल्म जबर है उसका सामना सुन। पॉइंट टेकन सरबरन साहब, मेरे पास टाइम कम है, आखिरी कमेंट लूंगी, फाइनल कमेंट निसार चीमा साहब से। चीमा साहब, आपकी हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? अब अपोजिशन को आपने सुना, तादी को आपने सुना, क्या होगी? क्या सितंबर का जो बातें आपने सुनी यहाँ पर, सितंबर का महीना सितमगर बनने जा रहा है इस हुकूमत के लिए, क्या तैयारी होगी? किस तरह से हुकूमत हैंडल करेगी इसको? चीमा साहब। हेलो जी चीमा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो चीमा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चीमा साहब, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी कि क्या हिकमत अमली रहेगी हुकूमत की सितंबर के महीने के हवाले से? पीटीआई एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस कंटेनर पर अपोजिशन की दीगर जमातें भी नजर आएँ। इसके अलावा किसान इत्तेहाद हो, जमात इस्लामी हो, हुकूमत के लिए हर तरफ से एहतजाजी महाज बड़ा गर्म नजर आ रहा है। किस तरह से हुकूमत हैंडल करेगी ये जो सितंबर का महीना सितमगर बनने जा रहा है हुकूमत के लिए? क्या तैयारी रहेगी हुकूमत की? मैंने वो ये देखें, ये तो ख्वाहिशात पे कोई पाबंदी नहीं है, मंसूबों पे कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मंसूबे बनाएं। लेकिन ये है कि देखें, ये है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हर सियासी जमात का, सियासी लीडर का हक है, लेकिन कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए, कौमी इमरात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो बाकी उस हदूद क़यूद जो है बिल्कुल मुतय्यन है, उनके अंदर है कि सबको एहतजाज का हक है जी। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, आखुंदज़ादा चटान साहब, सरबुलंद खान साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू मां ॿुधी मुल्क जी जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे उन हवाले सां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।